बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं जिनको आग में डाला गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को उनके ऊपर गुलजार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने का वाक़या आज हम तफसील से बयान करेंगे ताकि आपको ऐसी खूबसूरत बातें मालूम हो जिनसे आपका ईमान ताज़ा हो। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन वो क्यों बने जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना चाहा और आपको जलाना चाहा। वजह इसकी ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद कर रहे थे और दूसरी तरफ वो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को पाश पाश किया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब वो कौम वापस आई, देखा अपने बुतों की हालत, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला लिया, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही हैं जो हमारे बुतों की मुखालफत करते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर उनसे फरमाया कि तुम इनमें से बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते? ये इनका बड़ा है और यही चाहता होगा कि मेरी मौजूदगी में इन छोटों की पूजा क्यों की जाए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि तुम इस बड़े से पूछो, तो उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, तुम तो जानते हो ये बोलते नहीं हैं, ये बात नहीं कर सकते, ये कलाम नहीं कर सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और फरमाया कि तुफ़ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, यानी उन बुतों पर जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं और जो ना तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। उनकी गर्दनें झुक गईं एक लम्हे के लिए और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हम जालिम हैं और अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं और बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो उसके अगले लम्हे उन जालिमों ने शैतान के उकसाने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी मूल ले ली, क्योंकि शैतान का ही ये काम था कि वो शैतान चाहता था कि ये बुत परस्ती जारी रहे और अल्लाह की तौहीद के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता रहे। तो उसने लोगों को मशवरा दिया और रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म नमरूद बिन कनान बिन संजारीब बिन नमरूज़ बिन कोश बिन हाम बिन नूह ने दिया और इसको शैतान ने मशवरा दिया था कि अपने बुतों की और अपने माबूदों की मदद कर सकते हो तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। और हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि ये शख्स जिसने मशवरा दिया था ये अरब फ़ारस के कबीले कुर्द से था और उसका नाम हीरैन था। अलगर्ज़ जिसने भी ये हुक्म दिया, शैतान के कहने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का बंदोबस्त किया गया। अहले तफसीर ने यह ज़िक्र किया है कि नमरूज़ और उसके कारिंदों ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद एक घर के अंदर कैद कर दिया और इस दौरान उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बुलंद चीखा तामीर किया, एक किला तामीर किया और ये 40 बल्कि 60 ज़िरा यानी 90 फुट बुलंद था। 90 फुट इसकी दीवारें चौड़ी थीं और 90 फुट ऊंचाई थी। ये बहुत बड़ा एक किला तामीर कर दिया गया
اور بادشاہ نے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اور اس کام کو کرنے میں اس نے اعلان کیا کہ کوئی بچہ، کوئی بوڑھا پیچھے نہ رہے، اگر کوئی شخص لکڑیاں جمع نہیں کرے گا تو اس کو جلا دیا جائے گا۔ تو الغرض اس طرح یہ طریقہ رائج ہو گیا، اور پھر لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، اور تمام لکڑیاں دیواروں کے برابر آ گئیں، اور اس مہم پر 40 دن لگے۔ 40 دن تک وہ اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک عورت نظر مانتی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی، اور اس چیخا کے اندر میں لکڑیاں دوں گی۔ تو اس طرح بہت ساری لکڑیاں اس مکان کے اندر جمع ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس مکان سے نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے، اور اس میں آگ لگا دی، اور اس میں شعلے بھڑکنے لگے، اور شعلے اتنے شوخ اور اتنے تیز ہو گئے کہ اس مکان سے اگر کئی میلوں کے فاصلے کے اوپر سے بھی پرندہ گزرتا تو وہ کباب بن کر اس آگ کے الاؤ کے اندر گر جاتا۔ الغرض بہت سخت یہ آگ تھی جس کو انہوں نے جلایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس قلعہ کے لیے ایک بہت بلند جگہ منتخب کی، اور اس پر منجنیق نصب کی۔ منجنیق ایک پرانی مشین ہوتی تھی جس کے ذریعے بڑے پتھروں کو دور تک پھینکا جاتا تھا۔ تو انہوں نے منجنیق نصب کی، اور اس منجنیق کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا، یعنی آپ کو زنجیروں اور رسیوں کے ساتھ جکڑ کر اس میں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو آسمانوں میں واحد ہے، تو کائنات میں واحد ہے، اور میں اس دنیا پہ واحد ہوں، اور اس زمین پر میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت تھی کہ نمروز کیونکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا، تو لوگ اسی کی اتباع کرتے، اور کوئی توحید پرست نہیں تھا، رب کو ماننے والا اور رب کی توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت۔ اکیلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجا لایا۔ اکیلا ابراہیم پوری سلطنت کے ساتھ ٹکرا گیا، اکیلا ابراہیم نمروز کے اس سفاکانہ ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکرا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر یہ وہ وقت تھا جس میں آسمانوں، زمینوں اور فرشتوں میں سے ہر شے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، تیرے ابراہیم کو تیرے نام کی سربلندی کی سزا دی جا رہی ہے، اور اس کو جلایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے فرمایا، مجھے اس کا خوب علم ہے، اگر وہ تم کو مدد کے لیے پکارے تو تم اس کی مدد کرو۔ پھر ان کافروں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور ادھر رب کائنات نے، خالق کائنات نے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کا حکم اس آگ کو سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی اور گلزار ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے ابراہیم، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے رب سے سوال کیجئے، تو آپ نے فرمایا، اس کو جو میرے حال کا علم ہے وہ کافی ہے، یعنی میں یہاں رب تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا۔ اور ویسے حکم ہے شریعت کا
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جس کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تو نبیوں سے یہ کام کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہ کریں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، اور مجھے جو جواب سب سے بہتر لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا تھا، اور آزمائش کے وقت دعا کرنا اور آزمائش کے وقت کسی سے سوال کرنا اور اپنے آپ کو بہتری اور اپنے آپ کو اس مشکل سے بچانے کے لیے دعا کرنا، یہ آزمائش سے بھاگنے کی نشانی ہوتی ہے، یہ اس امتحان سے نکلنے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا امتحان تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا وہ آزمائش تھی، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر سوال نہ کرنا مناسب سمجھا کہ وہ رب تعالیٰ میرے حال کو خوب جانتا ہے، اگر اس کی رضا کی خاطر آج میں قربانی دے رہا ہوں تو مجھے قربانی دینی چاہیے۔ اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر دی، اور پھر رب تعالیٰ نے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم فرما کے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کتنی تھی؟ یہ بات بڑی جب میں نے پڑھی ہے کتب تفسیر کے اندر تو میں چونک گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ میچورٹی تھی، وہ آپ کے اندر قوت گفتار اور قوت للکار تھی کہ وقت کی سلطنت اور پوری روئے زمین کی سلطنت کے بادشاہ کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی، ایک کامل مومن اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجا لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری قوتیں اور ساری مدد اور ساری طاقت اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی۔ تو اس موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ جس چیز نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھانے کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ پرندے جو اپنی چونچ میں پانی لے کر آتے، اگرچہ ان کی چونچ کے پانی سے وہ چیخا نہیں بجھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازی شان اور مقام عطا فرمایا۔ اور پھر وہ چھپکلی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے دیے تاکہ یہ اور بھڑکے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ایک حد جاری کی ہے، فرمایا جہاں کہیں چھپکلی کو پاؤ، یہ شریعت کا مزاج ہے، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت صائبہ جب گئیں تو دیکھا کہ گھر میں ایک جگہ نیزہ رکھا ہوا تھا۔ پوچھا کہ یہ نیزہ کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اور ہم گھر والے اس نیزے سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اللہ کے نبی کی مدد میں مصروف تھا، ماں سوائے چھپکلی کے وہ آگ میں پھونک مار رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو مارا اس کے لیے اتنا ثواب ہے، جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنا ثواب ہے، اور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنا ثواب ہے، یعنی پہلی بار سے کم ثواب ہے، یعنی ایک بار میں پہلی بار میں مارنا یہ زیادہ ثواب ہے، دوسری بار مارنا اس سے کم، اور تیسری بار مارنا اس سے کم، یعنی پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو یہ ثواب زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی ضرر نہ دیا،
سوائے اس کے کہ آپ کی جو بیڑیاں تھیں اور آپ کی جو زنجیریں تھیں اس کو آگ نے جلا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے تو اس وقت فرشتوں نے آپ کی بغلوں سے پکڑا ہوا تھا، اور پھر وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور انواع و اقسام کے پھول تھے، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک گلستان کا سما پیدا کر دیا۔ اور پھر نمروز نے جو بادشاہ تھا اس نے ایک بلند مینارہ تعمیر کیا کہ دیکھوں ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا ہے، تو اس نے قلعے سے جھانک کر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد لکڑیاں جل رہی تھیں۔ پھر نمروز نے چلا کر کہا، اے ابراہیم کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ اس سے نکل آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کی شکل کا ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ سائے کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا دل بہلانے کے لیے اس کو میرے ساتھ رکھا۔ تو پھر نمروز کہنے لگا کہ آپ کی وجاہت اور آپ کی عزت میں نے آپ کے رب کے ہاں دیکھی ہے۔ میں آپ کے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے 4000 گاؤں کو میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور اپنی گایوں کو میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے باطل دین پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو نمروز نے کہا میں اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن عنقریب میں ان گایوں کا صدقہ اور ان گایوں کو ذبح ضرور کروں گا۔ پھر اس نے گایوں کو ذبح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد کثیر تعداد کے اندر کافروں نے، مشرکوں نے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شان کو پہچان لیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 لوگوں نے اسی دن کلمہ پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ نمروز تھا، اور نمروز کو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج سے ہلاک فرمایا، اس کی فوج ساری ہلاک ہو گئی۔ اور پھر ایک لنگڑا مچھر تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے اذن لیا تھا کہ یا اللہ مجھے نمروز کا بھیجا چکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا کو قبول کیا، اور پھر وہ مچھر نمروز کے نتھے کے راستے سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا، اور یہ کتنا عرصہ اس کا دماغ چاٹتا رہا اور اس کے دماغ کو کھاتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں 400 سال تک وہ مچھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن اور رب کے دشمن نمروز کے ناک میں موجود رہا، اور 400 سال تک وہ نمروز اپنے سر پر جوتے مرواتا رہا اور ہتھوڑے مرواتا رہا، اسے اس کو افاقہ ہوتا، حتیٰ کہ اسی مرض میں وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ کوئی کتنا طاقتور ہو، کتنی فوج رکھتا ہو اور کتنی سلطنت رکھتا ہو، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اور اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جس کا ارادہ فرماتا ہے، اور جس کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور اس سفر آپ نے ملک فلسطین کی طرف، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق جڑا رہ سکے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔